बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन सदक़ल्लाहु खालिक़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं उसी सिलसिले की जो आज की कड़ी है और आज का टॉपिक है वो है ग़ज़वा-ए बद्र यानी जंगे बद्र। ये ग़ज़वा और ये मारका ये इस्लाम और कुफ्र के दरमियान ये पहली जंग थी। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का पाक से जब मदीना तैयबा हिजरत करके आए तो हिजरत का ये दूसरा साल था। गोया अभी मुसलमानों की तादाद इंतहाई कम थी, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हालात पैदा किए गए और इसका सबब मुहद्दिसीन और सीरत निगारों ने यह लिखा कि जनाब अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िला लेकर मक्का से शाम चले गए थे, सीरिया। तो वो वापस आ रहे थे तो ज़ाहिर रास्ता जो है वो मदीना तैयबा से ही पड़ता था, तो उस सरहद से वो वापस आ रहे थे। तो कहते हैं कि उस तिजारती काफ़िले में जो माल था, जो सामान था, वो तकरीबन उस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए और आज अगर उसको वैल्यूएट किया जाए तो कहते हैं कि तकरीबन कोई 50,000 पाउंड स्टर्लिंग मालियत का माल उनके साथ ऊँटों पर लदा हुआ था। लेकिन चूंकि ये रेशा दवानियाँ काफिरों की चल रही थी तो उस वक़्त जनाब अबू सुफियान ने एक ऊँट के नाक चीर दिया, उसका कजाबा उलट दिया और एक शख्स को आगे की तरफ दौड़ाया और कहा कि जाओ अहले मक्का को कहो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके असहाब ने हम पर हमला कर दिया है। तो जब वहाँ से ये वो शख्स शोर करता हुआ वो ऊँट को हाँकता हुआ वहाँ चला गया तो बस ऐसे असबाब पैदा हो गए, असबाब पैदा हो गए। अब ये देखिए सन 2 हिजरी का वाक़या है, गोया अभी हिजरत का दूसरा साल है तो मुसलमान अभी इतने स्टेबल नहीं हुए थे। लेकिन जब वहाँ से जंग मुसल्लत की गई अबू जहल की क़यादत में, वहाँ से तकरीबन 950 या 1000 यानी 950, 950 या फिर 1000 का लश्कर लेकर वो वहाँ से निकल पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्तला हुई तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे साथियों, मेरे गुलामों, मेरे सहाबियों, मुझे मशवरा दो, अशीरु अलैया अय्युहन्नास, ऐ लोगो मुझे मशवरा दो। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मिक़दाद बिन असवद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे पूछते हैं, हम तो आपके साथ जान माल इज्जत आबरू सबका सौदा करके ही इस्लाम में दाखिल हुए, आप जो हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसार की तरफ देखा तो अंसार की नुमाइंदगी करते हुए जनाब हज़रत सआद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमसे पूछते हैं, आप हमसे पूछते हैं, अरे आप हुक्म दें, अगर आप हुक्म देंगे तो हम घोड़े जो है दरियाओं में डाल देंगे, हम बड़ी से बड़ी ताकत से लड़ जाएंगे, हमें इस बात की कतई परवाह नहीं होगी कि इसके नताइज क्या बरामद होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के ये जवाब सुनकर आपने मसर्रत का इजहार फरमाया। अब जरा देखें कैफियत क्या है। टोटल कुल 313 अफराद सिपाही तैयार हुए, 313 अफराद के लिए फ़कत 2 घोड़े, 70 यानी 70 ऊँट, 8 तलवारें और 6 ज़िरहें यानी जो लोहे का लिबास पहना जाता था। 1 ऊँट 3 अफराद के लिए मुकर्रर किया गया। अब ये काफिला फिर बद्र
کی طرف روانہ ہوا۔ اور دوستان محترم، بدر میں آج بھی، ابھی گزشتہ مہینے جب عمرے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اصحاب بدر کے وہ نام بھی آج وہاں پر ایک ستون پر، ایک کتبے پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور میدان بدر میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں وہ مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ہے، غالباً کوئی 120 سے 150 کلومیٹر کا ڈسٹینس اور فاصلہ ہے۔ اور وہاں یہاں سے پھر اہل مدینہ 313 افراد کو لے کر 70 اونٹوں پر 3 افراد کر کے پھر سفر کرتے ہوئے میدان بدر پہنچے۔ اور وہاں پر پہنچ کر اب ایک طرف 1000 یا 950 اور دوسری طرف 300 افراد اور ان کے پاس تلواریں فقط 8۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، میں نے وہ مسجد بھی دیکھی، اب وہ مسجد مزید رینویٹ ہو رہی ہے، اس کو کنسٹرکٹ کیا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا اسے مسجد عریش کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے اس مقام کو عریش کہا جاتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس اپنے خیمے کے باہر بیٹھ کر جو دعا کی، وہ دعا بڑی دلاویز اور بڑی رقت انگیز تھی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد ابدا فی الارض، کہا کہ اے اللہ میں نے بڑی محنت اور مشقت اور جانفشانی سے یہ ایک جماعت تیار کی ہے جو 313 افراد لے کر میں یہاں میدان بدر میں آ گیا ہوں، لیکن اے اللہ یاد رکھ اگر یہ گروہ اور یہ عصابہ اور یہ گروپ اگر قتل کر دیا گیا، اگر یہ ختم ہو گیا، یہ شہید ہو گیا، تو پھر یاد رکھ زمین پر تیرے عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور پھر چشم زدن نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، آسمان و زمین نے دیکھا، مخلوقات نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت دعا والی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں سے چادر اتر جایا کرتی تھی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن مجید میں اسی طرح بیان کیا جو ابتدا میں نے تلاوت کی، سورہ انفال کی آیت، کہا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے حبیب، جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، مناجات کر رہے تھے، تو آپ کے رب نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور 1000 فرشتے آپ کے لشکر کے مدد و نصرت کے لیے اتار دیے۔ یہ وہی فرشتے تھے جنہوں نے پیدائش اور تخلیق انسان کے وقت کہا تھا کہ یہ انسان خون بہائے گا۔ آپ وہی فرشتے اسلحہ لے کر مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم ابھی تلوار سامنے سے اٹھتی ہی نہیں تھی کہ کافر کی گردن کٹ کر گر جایا کرتی تھی۔ تو یہ فرشتے تھے جس کی قیادت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے کی۔ لیکن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور اپنے غلام اور اپنے سپاہی لے کر میدان کارزار میں اترے، اور سب سے پہلے جو میدان عمل میں اترے وہ بنو سلمہ قبیلے کے تھے، عمیر بن حمام۔ ان کا نام بھی اسی ستون اور اسی کتبے پر لکھا ہوا ہے۔ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح سلائیڈ پر یہ جب نام چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے نام یہاں موجود ہیں۔ اس وقت وہ کھجوریں ان کے ہاتھ میں تھی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے، کہا کہ قوموا الی الجنت عرضها السماوات والارض، کہا کہ جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ جو عمیر بن حمام تھے ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ کھجوریں انہوں نے پھینک دیں اور کہا کہ اچھا جنت اتنی قریب ہے اور جنت مل جائے گی۔ تو پھر وہ پہلے جام شہادت نوش گئے، لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے، اور اس کے بعد جو مقابل آئے حضرت حارثہ، حضرت معاذ، حضرت معوذ، حضرت عبیدہ، مولا کائنات حضرت علی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب حضرت حارثہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تو ان کی ماں نے جب پوچھا یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں ہے۔ تو کہا بخ بخ لکا یا حارثہ، کہ بھئی تو بڑا مقدر والا ہے۔ وہ بھی ماں تھی، آج ہماری بھی مائیں ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، لیکن دین کے لیے حارثہ جب قربان ہو گئے تو ماں نے خوشی کا اظہار کیا، کہا کہ وارے حارثہ تیری قسمت پر مجھے ناز ہے کہ تو آج جنت الفردوس میں پہنچا ہوا ہے۔ حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کر دیا، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کم عمر تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جب مجھے آواز سنائی دی، کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا چچا ابو جہل کہاں ہے،
تو میں نے اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے کی طرف دیکھا تو دو چھوٹے چھوٹے بچے، تو میں بڑا حیران ہوا۔ لیکن جب انسان بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی بھی ہے، جب جذبہ توحید کا ہو، حق کے لیے لڑنے کا ہو، تو پھر چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا۔ ابو جہل جیسا سردار ان چھوٹے چھوٹے دو بھائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت عکاشہ بن محسن، ان کی جب تلوار ٹوٹی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ ان کے ہاتھ میں دی تو وہ بھی تلوار بن گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جانثار صحابہ نے جب قربانیاں دیں اور جب فتح یاب ہوئے، جبریل امین جس لشکر فرشتوں کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے، پھر وہ آ کر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا حل ردیتا یا رسول اللہ انا اذهب الان، کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ راضی ہیں، اب مجھے اجازت ہے میں چلا جاؤں۔ اور اس وقت یعنی 313 افراد نے 1000 کے لشکر کو شکست دی، 70 کافر مارے گئے اور 70 اریسٹ ہو گئے، گرفتار ہو گئے، اور دوسری طرف مسلمانوں میں 14 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اس وقت سے مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی کافروں پر کہ 313 افراد جو بے سر و سامان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقانیت اور ان کے جذبہ شہادت اور شوق شہادت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے، جب مدینہ سے نکلے تھے، منافقین دل میں اس وقت ہنس رہے تھے کہ یہ بے سر و سامان جا رہے ہیں اور یہ تو بس ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور مدینہ طیبہ میں ہمارا قبضہ ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو منافقین کے امیدوں پر اوس پڑ گئی اور مسلمان کا فتح و کامرانی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔ اور اسی لیے اس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان اگر پھر اقبال کے اس شعر پر میں ختم کرتا ہوں کہ آج 6 کروڑ سے زائد مسلم افواج ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو کیفیت ہے اور حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی 55 سے 60 کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز، اور تقریباً 6 کروڑ ان کے فورس ہے، آرمڈ فورس۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی یہ کیا کیفیت ہے؟ اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر جذبہ میدان بدر پیدا کیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے ہماری مدد کے لیے اتارے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں اور اسلام کو عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔